अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इजाज बेग और आप प्रोग्राम देख रहे हैं FM4K टीवी का। तो आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में बात होगी फिल्म स्टार हबीब साहब की बरसी पे। आज उनकी 7वीं बरसी है। फिल्म स्टार हबीब साहब आलमी अमन तहरीक के चेयरमैन भी थे। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमन तहरीक के जो मौजूदा चेयरमैन है दरीस नाज साहब, उनके साथ हैं चौधरी अशरफ मजीद साहब जो कि पीपल्स पार्टी के गुजरांवाला के कह लें के कायद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल चाल थोड़ा ठीक है सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र बेग साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फिल्म स्टार जो हबीब साहब हैं उन्होंने बेतहाशा फिल्में की हैं, तो आपकी याददाश्त में कुछ चीज़ें हैं उनके लिए? उनकी कुछ चीज़ें देखी हों, उनकी कुछ फिल्में देखी हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले FM न्यूज़ की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अहम मौजू पे जो कि हमारे हीरो हैं उनकी 7वीं बरसी पे बात करने के लिए बुलाया। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा। तो बेग साहब, जैसा आपने कहा कि उनके कहने के लिए कुछ बात, वो इतने बड़े लेजेंड शख्सियत थे कि उनको तो अगर बात करनी शुरू करें तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। उनके खसूसियात जो हैं वो बयान नहीं की जा सकती, जितने बड़े वो इंसान थे। वो मुत्तहदा हिंदुस्तान की रियासत पटियाला के गांव जिसको खानगढ़ भी कहते हैं, उधर सन 1929 में पैदा हुए। तो हिजरत करके उनके वालिद अब्दुर्रहमान साहब वो हमारे शहर गुजरांवाला ही तशरीफ आए थे। ये भी गुजरांवाला को आजाद हासिल है। ये गुजरांवाला को आजाद हासिल, बहुत बड़े फनकार जो लेजेंड शख्सियतें हैं ये गुजरांवाला को आजाद हासिल है। ये भी गुजरांवाला के हिस्से में ही आना था, क्योंकि उनके वालिद तो नहीं चाहते थे कि इस लैंड के लिए उनको भेजा जाए। मैंने सुना वो आर्मी में उनको भेजना चाहते। वो 2 भाई क्योंकि आर्मी में थे पहले ही, उनके 2 भाई आर्मी में थे। बड़े भाई हफीज रहमान साहब वो भी वालिद चाह रहे थे कि वो आर्मी तो इनको फजाइया में भेजा जाए। इनको उधर भेजा, टेस्ट तो इन्होंने सारे पास कर लिए, लेकिन ये मेडिकली अनफिट हो गए क्योंकि घुटनों में जरा सा फर्क था। बिल्कुल सही। वो उसके लिए अनफिट हुए। तो लेकिन अल्लाह ने इनको एक और मकाम रखा हुआ था, बहुत बड़ा मकाम रखा हुआ था। वो पाक ज़ात जो करती है वो इंसान के लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन बंदा समझता नहीं है। वो बेहतर कर रही होती है ज़ात पाक। ये फिर इनको शौक तो था फिल्मों का, ये देखने के लिए उस वक्त बहुत क्रेज हुआ करता था। बारी स्टूडियो, शाह स्टूडियो, उधर लाइनों में लग के ना पहले ये लाइनों में लग के गए। तो एक बार मौका मिला तो ये लखते जिगर की शूटिंग हो रही थी उस वक्त। पहली इनकी भी वो पहली ऐसे हादसाती तौर पे कह ले कि वो डायरेक्टर जो थे लकमान साहब, उनकी नजर पड़ी। तो उन्होंने इनको देखा तो एक किरदार के लिए जो है ना इनको मुंतखब कर लिया। जो उनके ज़हन में था, इनको देखा, उन्होंने सोचा होगा कि शायद उसी के लिए ये बनाए गए हैं। जो उनके ज़हन में आइडिया था वो लिया इन्होंने। तो वो किरदार जो दिया ना वो पहला लखते जिगर फिल्म में था। तो इनकी तो जो लेजेंड, ये जिसको लेजेंड समझते थे उस वक्त अदाकारा और गुलकारा नूर जहां थी, वो मैडम मरकजी किरदार अदा कर रही थी। तो इनको विलन का किरदार दिया गया कि मैडम को थप्पड़ मारते हुए कमरे से बाहर लेके आए। ये खौफजदा भी थे कि ये मैं कैसे कर पाऊँ, लेकिन इन्होंने इतने आला तरीके से किया। तो सारी उम्र फिर हबीब साहब ये कहते रहे कि वो मैडम के उस जुमले ने मुझे तकवीत दी, मुझे अतमाद दिया कि मैडम ने कहा कि कितने आला तरीके से आपने वो किरदार, जानदार किरदार किया। तो मैडम ने जो अप्रिशिएट किया उससे मुझे अतमाद मिला। बिल्कुल इसी तरह होता है। मैंने लता को ये कहते हुए सुना है कि जब मैं गाना गाती तो पहले जो मेरी कैफियत जो नॉर्मल नहीं रहती, उसके बाद मैं ट्रैक पे आ जाती हूँ। तो सर आप बताएं कि कितनी फिल्में कर चुके हैं अब तक जो है हबीब साहब ने की हैं? फिल्म स्टार हबीब साहब, जैसे चोर साहब ने बताया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खुशकिस्मती के हबीब साहब उसे मिले। हबीब साहब हाफिज़ कुरान थे और MMA थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे आदमी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उस ज़माने में सारे लोग बड़े पढ़े लिखे थे। उनके पेशो जनाब अनैब हुसैन भट्टी साहब बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर भी थे, MA इस्लामिया थे।
خواجہ خورشید انور جو تھے وہ بہت بڑے بڑے لکھے لوگ تھے اس میں. ریاض شاہد صاحب بہت پڑھے لکھے لوگ, سارے لوگ اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے. یہ نہیں تھا اس وقت بھیڑ چال نہیں تھی کہ کوئی بھی بندہ آ گیا ڈائریکٹر بن گیا. تو حبیب صاحب ٹرپل ایم میں تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی, حافظ قرآن تھے. جیسے چور صاحب نے ارشاد فرمایا کہ فضائیہ میں جانا چاہتے تھے, قسمت ادھر لے. حبیب صاحب لخت جگر سے جب آغاز انہوں نے کیا تو اس کے بعد پھر حبیب صاحب نے مڑ کے نہیں دیکھا. 600 کے لگ بھگ فلمیں کی ہیں حبیب صاحب نے, اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بلکہ دنیا میں بہت بڑا اعزاز ہے کہ 600 کے لگ بھگ فلمیں جن میں انہوں نے کردار ادا کیا. ان میں سے تقریباً 300 فلمیں جن میں انہوں نے ایز اے ہیرو کردار ادا کیا حبیب صاحب نے, 300 کے لگ بھگ فلمیں. تو ایک لمبی ہسٹری ہے. معذرت صاحب کی بات کو بڑے کرتے ہوئے مجھے یہاں جب آپ نے کہا کہ 300 فلموں میں انہوں نے کام کیا تو تین کا فکر ان کی زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے, بہت امپورٹنٹ. ایم اے 3 کیے, شادیاں 3 کی, وہ 300 فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کیا. اور پہلے جب آئے ہیں نا وہ 56 میں لخت جگر میں کام کیا, 58 تک 3 سال کام کیا. پھر وہ لخت جگر کو بھی 13 ہفتے اگر رہی, وہ سینما ہالوں کی زینت رہی وہ فلم, اس نے اچھا بزنس کیا. لیکن آگے جو دو تین فلموں میں انہوں نے کام کیا, وہ 57 58 میں 3 سال ہی, اس کے بعد وہ جو نا ایوریج فلمیں رہیں, کچھ ناکام رہیں, تو کچھ دل برداشتہ ہوئے, یا انہوں نے پڑھائی کی طرف ان کا لگن تھا, وہ 3 سال بعد پڑھنے کے لیے چلے گئے. پھر 3 سال بعد دوبارہ 1961 میں واپس آ رہے ہیں. 3 کا فگر بہت 3 سال بعد واپس آئے, تو وہ فلموں میں کام کیا. تو وہ انہوں نے آ کے وہ اگر بشیرہ فلم کر دی تو ادھر انہوں نے وحید چاکلیٹی ہیرو وحید کو متعارف کروایا. تو اس میں ثانوی سا کردار سلطان رائی کا تھا, سلطان رائی کو متعارف کروایا. وہ لیجنڈ شخصیت ہے. تو میرے خیال سے جب انہوں نے آدمی کی ہے وہ ایک شاندار ان کی فلم تھی, وہاں سے ان کو جو ایک ٹریک ملا ہے وہ کلاسیکل سی فلم تھی. اس کے بعد ایاز ہے, سریا ہے, یا دیوداس ہے, سپر سٹار بن گئے. وہ پاکستان کی ہسٹری کے بڑے فنکاروں میں 3 بڑے فنکاروں میں نام آ گیا نا وہ یہ فلمیں کر کے. اگر یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ جس بھی اشتہار پہ اگر اداکارہ نغمہ کا نام ہوا کرتا تھا وہ کامیابی کی زینت سمجھی جاتی تھی. تو نغمہ کے ساتھ کیونکہ اتنی بڑی وہ اداکارہ تھی, وہ بہت دنیا سرمایہ دار, وہ کہہ لیں جگیردار سندھ کے بلوچستان کے بڑے, وہ اس سے شادی کرنے کے کریز میں تھے. لیکن اس کا بھی اپنا ایک ذہن تھا نا, وہ بھی اپنے کوئی چاہ رہی تھی ان کا اپنے کوئی آئیڈیل, میرا آئیڈیل ایسا ہو. تو ان کو آئیڈیل ان کی شکل میں حبیب صاحب کی شکل میں ملا کہ وہ, جبکہ نغمہ کو یہ پتا تھا کہ ان کی شادی ہے, 6 بچے 4 بیٹی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے شادی کی. اور یہ انتہا ہے کہ شادی کرتے ہوئے ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی. اس نے اپنے گھر کو ان کو مینج کرنے کے لیے بالکل قطع تعلق ہو گئی وہ اس فیلڈ سے. اور گھریلو خاتون ایک جو اتنی مشہور و معروف صحیح اس وقت کی جو ہے ٹاپ سٹار وہ گھریلو خاتون حبیب صاحب بہت خوبصورت آدمی تھے, بہت دراز انہوں نے سمجھ لیا کہ پوری زندگی پا لی. 1-2 انچ ان کا 6 فٹ 3 انچ کا تقریباً 1 سے 3 انچ بتا رہے ہیں. خوبصورت آدمی, وہ بھی دراز کا تھی. اس نے دیکھا تو اس نے جب شادی ہوئی اس نے سمجھ لیا کہ دنیا کی کل متاع حاصل کر دی. اس نے گھر میں میرے خیال سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے. آگے یہ 3 کا فکر کہہ رہا ہوں کہ وہ شادی, اس کا بھی یہ خواہش تھی کہ خدا کرے کہ میری بیٹی, میرے بھی کوئی اولاد ہو. 3 سال بعد ہی بیٹی ہوئی. اچھا بیف صاحب کو میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں کہ فلم میں آئے, فلمیں سپر ہٹ دے دی, ڈرامے میں آئے, ڈرامے سپر ہٹ ہو گئے. ان کا ایک ڈرامہ میں راہیں ذکر کروں گا, جیسے وہ راہ میں آئے ایسا اچھا کردار ادا کیا, کمال کر دیا. ایسا جاندار کہ سڑکوں میں جو ہے نا بالکل رش ختم ہو جاتا تھا. کوئی دنیا اس وقت ٹی وی پہ آگے بیٹھ جاتی تھی ان کے. وارث کے بعد شاید یہ سر لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کا بار کا الیکشن ہے, اور حبیب صاحب نے اس میں ایک وکیل کا کردار ادا کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا آپ فرما رہے ہیں دونوں احباب کے, جب وہ راہیں ڈرامہ آتا تھا اس میں اتنی جاندار اداکاری تھی. ساتھ سلیم شیخ تھے, بہت سارے لوگ تھے اس میں, لیکن حبیب صاحب نے جو کردار اس میں کیا ایک وکیل کا,
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ حبیب صاحب کو دیکھ کے وکلا بننے کا شوق پیدا ہوا، لیکن اس میں بہت بڑا رول ان کا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو بہت بڑا پیشہ ہے، ایک بہت بڑی مقدس پیشہ ہے. تو حبیب صاحب کی انسپائریشن ایسی تھی، تو آج چونکہ لاہور بار کے الیکشن ہے تو میں نے کہا ذرا بتا دوں کہ اس میں حبیب صاحب نے. اچھا سارا ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، وہ سیاست اور جو ہے سماجی خدمات ہے اس کی طرف کیسے ہے، یعنی عالمی امن تحریک کا چیئرمین کیسے بنے؟ سیاست میں تو خیر اس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے، چلے وہ بہت کامیاب سیاستدان تھے بھی نہیں. سیاست کی طرف آ جانا، ایک پاپولر آدمی تھے تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے الیکشن لڑیں. یہ ایک الگ کہانی ہے. عنایت حسین بھٹی صاحب نے بھی الیکشن لڑا اور بہت سارے ووٹ لیے. یہ ایک الگ ہوا یہ کہ عنایت حسین بھٹی صاحب فلم انڈسٹری کا دوسرا یعنی کہ ایک بہت بڑا نام جو ہے، ایک بہت بڑا حوالہ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال جو تھے، عنایت حسین بھٹی صاحب کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. مطلب اگر گننا چاہیں ہم، فلم انڈسٹری میں اتنا قابل بندہ، وہ اداکار بھی ہیں، وہ ہدایت کار بھی ہیں، فلم رائٹر بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں اور خود گلوکار بھی ہیں. ایک بندے میں اتنی ساری خوبیاں. اچھا بہت پیارے. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ٹی وی کے سب سے بڑے اینکر ہوتے، جیسے وہ پروگرام کرتے تھے. بے شک ان کا مزاج جو تھا وہ ایک مذہبی تھا، وہ تجلیوں کے مراکز وغیرہ پروگرام کرتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال جو تھے عنایت حسین بھٹی صاحب نے وہ مختص کر دیے تھے. وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں پائیدار امن ہو. عنایت حسین بھٹی سمجھتے تھے کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت پیش آنے والی ہے وہ امن کی ہوگی. آپ دیکھ لیجئے جو افراتفری اور پاکستان اب پھر ایک دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں، لیکن دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کے آگے ڈھیر ہو گیا، اس کا سب سے بڑے ٹاور جو تھے زمین بوس ہو گئے. تو عنایت حسین بھٹی سمجھتے کہ دنیا کو پائیدار امن کی طرف لانا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال جو تھے وہ امن کے لیے کاوشیں کی. انہوں نے انٹرنیشنل پیس موومنٹ کی بنیاد رکھی، عالمی امن تحریک کی، بہت سارا کام کیا. میں بھی بھٹی صاحب کے کارکنوں میں شامل تھا، آپ بھی اس میں شامل تھے، سارے لوگ. چوری صاحب بھی کسی نہ کسی صورت اس کا حصہ تھے، اس تحریک کا، عالمی امن تحریک کا. تو بھٹی صاحب نے امن کے لیے کام کیا، لیکن اس زمانے میں سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اس کے باوجود بھٹی صاحب نے بہت کام کیا. پی ٹی وی میں تو وہ تھے اس وقت. پی ٹی وی میں وہ مزارات کا جو پروگرام میں عرض کر رہا ہوں، مذہبی پروگرام تھا، صوفیہ اکرام کی زندگی، حالات زندگی بیان کرتے، تجلیوں کے مراکز. تو یہ بھٹی صاحب کیا کرتے تھے. تو بھٹی صاحب نے اس زمانے میں کالم بھی لکھتے تھے روزنامہ پاکستان میں، چیلنج. تو بھٹی صاحب نے عالمی امن تحریک کی بنیاد رکھی، ہم ان کے ساتھ تھے. لیکن بھٹی صاحب بہت اس وقت، ایک تو ان کی مسز کی ڈیتھ بھی ہوئی، خاندانی بہت سارے مسائل تھے، بیٹی کی ڈیورس تھی، بہت کچھ تھا بھٹی صاحب کے ساتھ. اس کے باوجود انہوں نے بڑا بھرپور ورک کیا، ایک طویل جدوجہد ہے قیام امن کے لیے. تو جب بھٹی صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 31 مئی 1999 کو، تو ہم تو بالکل ایسے تھا جیسے پوری کائنات ختم ہو گئی ہے. بھٹی صاحب کی وفات بہت بڑا سانحہ تھا، ان کی اولاد کے لیے تھا ہی تھا، ہمارے لیے بہت تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عالمی امن تحریک جو اب ختم ہو جائے گی. تب بڑی سوچ بچار ہوئی کہ عالمی امن تحریک، اتنا بڑا آدمی، ان کی جگہ کون لے گا. تو بڑی سوچ بچار ہوئی. تو ہمارے جو اس وقت کے انفارمیشن سیکرٹری جناب صابر جوید صاحب، انہوں نے نام تجویز کیا فلم سٹار حبیب صاحب کا. ہمارے ذہن میں جسٹس الیاس صاحب تھے. حبیب صاحب چونکہ وہ سب سے زیادہ ہوتے تھے ان کے قریب اور عالمی امن تحریک کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، میرے ذہن میں بھی وہی تھے. لیکن دوستوں کا کہنا تھا کہ جو جائز صاحب ہیں ان کے اور ہمارے درمیان ایک قربت نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ وہ اتنے عوامی لوگ ہوتے نہیں ہیں، تو مطلب وقت بھی نہیں دے پائیں گے. تو فلم سٹار حبیب صاحب کا نام آیا تو میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی. میں نے کہا جی مطلب یہ عہدہ فلم انڈسٹری کے لیے مخصوص ہو گیا کہ جو بھی چیئرمین آئے گا وہ فلم انڈسٹری سے آئے گا. تب اس پہ بہت آرگو دوستوں نے کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ فلم سٹار حبیب، ایک تو ہمیں بھٹی صاحب جیسا پاپولر آدمی چاہیے، مطلب جو انہیں ریپلیس کر سکے، ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ بندہ عالمی امن تحریک اور اس کاز کے لیے فٹ ہو. بٹ یہ بندہ واحد ہے جو بھٹی صاحب کے بعد ایک بہت بڑا اسکالر ہے فلم انڈسٹری میں، جن کے 3 ایم اے، آپ سے قرآن وغیرہ سب کچھ بتایا. تو پھر میں قائل ہو گیا. پھر ہم ان کے پاس گئے، ان کو جب گزارش کی تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں عالمی امن تحریک کو ہیڈ کروں. تو پھر عالمی امن تحریک مطلب بھٹی صاحب کی وفات سے لے کر اپنی وفات 2013 تک، 25 فروری کو یہ فوت 2016 میں، تو 25 فروری 2016 تک پھر یہ عالمی امن تحریک کے چیئرمین رہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بڑے آدمی تھے، لیکن ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی. عالمی امن تحریک کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پائے جس طرح سے ہم چاہتے تھے اور جس طرح سے یہ کاز متقاضی تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عالمی امن تحریک کے کارکنوں کو کچھ ایسا مایوس بھی نہیں کیا.
اگر بھٹی صاحب زندہ ہوتے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عالمی امن تحریک دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہوتی اور شاید بھٹی صاحب کو امن کا نوبل پرائز بھی مل چکا ہوتا. حبیب صاحب نے شاید اس طرح سے اس کی روح کو سمجھا نہیں. باہر کیا حبیب صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ انہوں نے کوئی 18 سال کے قریب جو ہے اس امن کے لیے کام کیا. یہ ایک بہت بڑا ایک پیریڈ ہے جس میں انہوں نے کام کیا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی روٹی کپڑا اور مکان کے بغیر جو امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن بھی نہیں ہے, یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ روٹی کپڑا مکان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو روٹی لا کے گھر میں دینی ہے یا مکان بنا کے. یہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ دیکھیں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ پاسورڈ آئی ڈی کارڈ بنے, پاسورڈ بنے, اور تمام دنیا کے ساتھ جہاں بھی گئے ایگریمنٹ کیا کہ افرادی قوت پاکستان میں بلائی جائے. لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا, یہی روٹی کپڑا اور مکان تھا. تو یہ جب روزگار ملے گا تو سکون بھی ہوگا. تو جیسے ناز صاحب نے کہا کہ وہ وقت کے ولی تھے جو آنے والے وقت کے آنے والے 50-100 سال کو بھی دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ روزگار کا بھی نہیں ہوگا, سب سے زیادہ یہ امن کا ہوگا. تو انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا تھا. تو میں تو ناز صاحب کو اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اتنے بڑے, اللہ کی قسم, میں یہ نہیں ہے کہ سامنے, میں اکثر دوستوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا شہر چھوٹا ہے, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہ دیکھیں اپنے ہیرو کو تعریف ہمیشہ منہ پہ کرنی چاہیے, یہ تعریف تو کرنی چاہیے, وہ کہتے ہیں منہ پہ نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ منہ پہ کرنی, اچھی بات تو منہ پہ کرنی چاہیے. تو یہ جو بھی ہیرو ہیں لیجنڈ ہیرو, ان کے لیے یہ کبھی بھی ہم تو بھولے ہوئے, یہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ 25 تاریخ آج 25 فروری ان کا برسی ہے 7ویں. تو نیاز حسین بھٹی کی یہ ان کی اولاد, انہوں نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ایسے ہوا جیسے ہمارے لیے تو دنیا اندھیر ہو گئی, حالانکہ ان کی اولاد کو نہیں پتا ہوگا. یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بعد اگر حبیب صاحب کو میں نے ان کی مخالفت بھی کی, کسی حد تک کی تھا, لیکن اگر انہوں نے اس پروپوزل کو بعد میں سمجھتے ہوئے اس کو آمین کہا تو انہوں نے بھی مایوس نہیں کیا حبیب صاحب نے. انہوں نے کوئی بھی, ان کے لیے سب سے ایزی اپروچ تھی, کہیں بھی انہوں نے بلایا ان کے پاس نو نہیں تھا, نو نہیں کہیں بھی. انہوں نے اگر ناز صاحب کو نو نہیں تھی, انہوں نے کہیں بھی بلایا وہ پہنچے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل اگر انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول ہے ادھر آنا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کیا یہ فیملی فیسٹیول ہے, میں اپنی فیملی کو بھی لے کے آ سکتا ہوں. ان کے لیے تو فیملی کو بھی لے کے آ جاتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, ان کے لیے اتنے اویلیبل, اتنے اپروچیبل تھے. تو کیا بات ہے ان کی. ایسے میں ان کو پھر ایک بار پھر ان کو خراج تحسین اور سلوٹ پیش کرنے کے لیے آج زیادہ حاضر ہوا ہوں کہ یہ زندہ قوم میں اپنے ہیرو کے دن منایا کرتی ہیں. درست فرمایا سر آپ نے. سر آپ جو عالمی امن تحریک ہے اس کے آپ جو ہے موجودہ چیئرمین ہیں, آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, یعنی دوڑ لگی ہوئی ہے, اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. بیلون بڑے آدمی میزائل بن رہے ہیں, ایٹم بم بن رہے ہیں, ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں, اور آپ جو تو زلزلے کے بھی جو ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں وہ بھی جو, آپ بتائیں کہ دنیا میں پائیدار امن کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال جو ہے یہ پہلی دفعہ سوال پیدا نہیں ہوا جب قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا, وہاں سے لے کر آج تک انسانی عقل نے جب ترقی کی ہے تو یہ سوال جو ہے یہ اٹھتا رہے گا. ہمارے یہاں ٹی ایم یوسف تھے, ہمارے وفاقی وزیر تعلیم تھے, یہ جب برطانیہ کے دورے پر گئے تو وہاں پہ اس وقت رسل تھے, برنڈن رسل, وہ دنیا کے ایک بڑا دماغ, جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال ہیں ویسے ان کے, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کسی قوم کا بھی بڑا آدمی جس نے اپنی قوم کے لیے ورک کیا اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو جب ہمارے ٹی ایم یوسف ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ سوال کیا جو آپ نے کہا. انہوں نے کہا جیسے جیسے حضور انسانی عقل جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے, دنیا میں بد امنی پیدا ہوتی جا رہی ہے, امن کے قریب نہیں ہم جا رہے, تو دنیا میں پائیدار امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. یہ برنڈن رسل دنیا کے ایک بڑے دماغ سے سوال کیا. اس زمانے کا اگر میں کہوں کہ دنیا کے جو 10 بڑے دماغ تھے ان میں سے ایک, میں نہیں کہتا سب سے بڑا دماغ, لیکن اس زمانے میں جو 10 بڑے ان میں سے ایک.
تو ٹی ایم یوسف نے سوال کیا کہ دنیا میں پائیدار امن کیسے قائم ہو سکتا ہے جبکہ انسانی عقل ترقی کرتی جا رہی ہے، اور جو انسانی عقل نے ترقی کی ہے، ہم ایٹم بم ہم نے بنا لیا، ہائیڈروجن بم بنا لیا، جیسے آپ نے کہا ہارپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے ذریعے ہم کہیں بھی زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، ہم بارشوں کے ذریعے کسی ملک میں تباہی پیدا کر سکتے ہیں. تو انسانی عقل جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، دنیا تو اجتماعی موت کے خوف کے قریب ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں پائیدار امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. تو تب چونکہ وہ عقل سے سوچنے والے آدمی تھے، برنڈن رسل نے کہا کہ انسانی عقل جب ایک جگہ پہ اکٹھی ہوگی، ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، دنیا کے بڑے دماغ، پھر ہم ایک مربوط لاہ عمل بنائیں گے، ایک ضابطہ حیات بنائیں گے، ایک لاہ عمل بنائیں گے. جب اس پہ عمل ہوگا تو پھر پائیدار امن قائم ہوگا. اب شاید اس طرف گھیر کے لانا چاہتے تھے ٹی ایم یوسف، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو ایک ایسی کتاب بنی بنائی پڑی ہے، آپ نے تو ضابطہ حیات بنانا ہے، ضابطہ اخلاق بنانا ہے، تو ہمارے پاس بنا بنایا پڑا ہے. تو اگر ہم آپ کو وہ دے دیں، اب ایک سیکنڈ سے پہلے رسل کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے گھیر کے قرآن کریم کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جنٹل مین، آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے، ایسا ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کر کے پوری دنیا میں پائیدار قیام امن ممکن ہے؟ تو ٹی ایم یوسف بڑے فخر سے بولے جی ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے قرآن کریم. انہوں نے کہا بٹ جنٹل مین یور ہسٹری ڈز ناٹ ٹیل سو، آپ کی تاریخ تو نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہو. آج اتفاق کی بات، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، میں صرف عالم اسلام کی بات کروں گا. بیگ صاحب، افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، آپ پاکستان کی حالت دیکھیے، یہاں پہ ہم مسلمان نہیں بس رہے ہیں، یہاں پہ ہم شیعہ بس رہے ہیں، ہم سنی بس رہے ہیں، ہم اہل حدیث بس رہے ہیں، ہم دیوبند بس رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں بس رہے. اسی طرح پھر آگے کیا ہوا؟ جب یہ جو ایک سیلاب آیا نا پچھلے 10 سال میں پولیٹیکل، پہلے انتہا پسندی تھی مذہبی جماعتوں کے درمیان، تب فلاں کافر تھا، جو میرے جیسی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر اور واجب القتل ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ جو میری جماعت میں نہیں ہے، جو میرے قائد کے نظریات کے ساتھ نہیں کھڑا، اب وہ غدار ہے اور وہ کافر ہے اور وہ واجب القتل ہے. یہ انتہا پسندی پہلے مذہبی انتہا پسندی تھی، اب سیاسی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے. غور کیجئے گا. جی سوشل میڈیا یہ بہت اب کوئی وہابی کو برا نہیں کہتا، اب کوئی شیعہ لڑائی نہیں ہے، بات اور طرف چلی گئی، اور انتہا پسندی اس حد تک آ گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے کے مخالف تھے نا، لیکن بات قتل و غارت تک نہیں گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ پہلے بھی غداری کے تب بھی ہوتا تھا، الزامات لگتے تھے کہ یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. لیکن اب جو قتل و غارت شروع ہو گئی ہے نا کہ آپ میرے نظریے پہ نہیں ہے. عالمی امن تحریک کیا کہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اب مکالمے کو جب تک فروغ نہیں دیا جا سکتا، جب تک آپ مکالمے کو فروغ نہیں دیتے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں کرتے، آپ جہاں بھی رہیں، جس مرضی جماعت میں رہیں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے کسی ایک خاص فرقے سے آپ کا تعلق ہو اور میرا بھی اسی فرقے سے تعلق ہو تو تب مجھے اور آپ کو جینے کا حق حاصل ہے. آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی اچھا ہندوستان میں آپ دیکھیے جو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے 4 کلاسیں بنائی ہوئی تھی، یہ برہمن ہیں، یہ پنڈت ہیں، یہ کھتری ہیں اور یہ شودر ہیں. اب بالکل ہم نے ایسی کلاسز جو ہیں وہ بنا لی ہیں. تو کیا اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا تھا؟ قطعی طور پر نہیں دیا. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عالمی ہم تحریک چاہتی کیا ہے. ہم مکالمے کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے نظریے کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے نظریے کو تسلیم نہ کریں، لیکن نہ اس کو چھیڑیں نہ اس کو اپنائیں. تو یہ عالمی امن تحریک کا بنیادی طور پر فلسفہ ہے کہ آپ ان اللہ کی مخلوق کو، جیسے ہم انبیاء کو مانتے ہیں نا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اچھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے. بھائی یہ سب ماننے والے کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو داؤد علیہ السلام کی امت ہو وہ بھی اللہ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی وہ بھی اللہ کو ماننے والے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سب کو اکٹھا کر دیا جائے. بس اتنا سا فلسفہ عالمی امن تحریک کا. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. امن کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، بلا خوف کام کرنا ہوگا. یاد رکھیں، کسی بھی انقلابی کی زندگی اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی اس کے دیش کی امانت ہوتی ہے. وہ جتنا بھی جیتا ہے وقت سے زیادہ جیتا ہے، اور اس کی موت نہیں بلکہ اس کے دیش کی آزادی ہوتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. تھینک یو.